अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च रवां दवा है इस्लामाबाद की जानिब। आज चौथा रोज़ हो गया, जुमे को उन्होंने अपना आगाज़ किया था इस लॉन्ग मार्च का। कल एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आ गया जब एक खातून रिपोर्टर एक निजी टीवी की चैनल के साथ भाग रही थी किसी आगे, जो एक सहाफ़ियों का एक होता है कि अच्छा विजुअल लेना, किसी से बात करना, और वो जिस सेंट्रल डिवाइडर पे जिस पे वो भाग रही थी वहाँ से उनका पैर फिसला और वो कंटेनर के टायर के नीचे आ गई और उनकी उसी वक्त मौत वाक़या हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बताया ये जा रहा है, मैं ज़ाती तौर पर तो नहीं जानता था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि मोहतरमा सदफ साहिबा बहुत ही ज़बरदस्त सहाफ़ी थीं और बहुत कोशिश करती थीं, एक्सक्लूसिव चीज़ों के लिए भाग दौड़ करती थीं, मेहनती थीं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें बताई गई है कि वो बहुत ही मेहनती सहाफ़ी थीं। वफाकी हुकूमत ने भी उनके जो लवाहिकीन हैं उनके लिए एक अमाउंट दी है और पंजाब हुकूमत ने भी दी है, लेकिन ये उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा जेस्चर है। और कहा यह जा रहा है कि जिस इदारे में वो काम कर रही थी वहाँ पे माली हालात की वजह से काफ़ी परेशान भी थीं, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से वो निडर होके सहाफ़त कर रही थीं और शाना बशाना अपने मेल कॉलीग्स के साथ, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब जो हैं वो आज उन्होंने कंटेनर से कह दिया कि मौत बरहक है और मैं चाहता हूं कि मुझे अरशद शरीफ जैसी मौत आए, गीदड़ों जैसी मौत ना आए। और फिर वही दोबारा हमने वो सारा रिटोरिक सुना कि कौन कौन है, कैसे है, राना सनाउल्लाह साहब क्या हैं, उनको वज़ीर दाखिला बना दिया, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उनके खिलाफ इतने बड़े केसेस हैं, मुल्क से बाहर जायदाद, जो एक रिटोरिक है वो हमने पूरा सुना। मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने कहा कि मैं इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करूंगा, ये जो चोर हैं, ये जो डाकू हैं, इनके साथ मैं मुज़ाकरात करूंगा। पहले वो याद रहे आपको, वो बता चुके हैं कि जो मतलब रातों को डिग्गी में छुप कर जाके मिलता था, मैं उससे बातचीत करूंगा। तो मैं उनसे बात करूंगा जो मैटर करते हैं। मामला नाम भी वो ले चुके बहुत सख्त, और फिर DGISI की और DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से भी बात बहुत ज़्यादा हो चुकी, वो भी सबके सामने है। मामला ये है कि कहा यह जा रहा है कि जी कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं कहीं ना कहीं। इमरान खान साहब के सीनियर लीडर हैं उनकी पार्टी के, वो मैं इनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मुज़ाकरात क्या हो रहे हैं, ये अवाम है सड़कों पर, ये जो चाहती है वो दे दें, हमने मुज़ाकरात क्या करनी, और वो यही है इंतखाबात। अब इमरान खान साहब पहले दिन कह चुके थे कि मैं किसी ज़ाती मुफाद के लिए नहीं, इंतखाबात के लिए नहीं, मैं कुर्सी लेने के लिए नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ हकीकी आज़ादी के लिए निकल रहा हूँ। लेकिन हकीकी आज़ादी उनका ख्याल है कि वो तभी आएगी जब इंडिपेंडेंट, फौरी, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लॉन्ग मार्च बाकायदा इस्लामाबाद पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, उससे पहले कोई मुज़ाकरात हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इमरान खान साहब उन मुज़ाकरात का डायरेक्ट हिस्सा होंगे नहीं होंगे, उनके तरफ से कोई नुमाइंदे हैं जो कहीं पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। ज़राए के हवाले से खबरें चल रही हैं कि जी चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जिस तरह भी कहीं पे मुज़ाकरात में एंगेज हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं खान नियाज़ी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाज़ी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यंग लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का भी। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं मरहूम शहीद अरशद शरीफ के हवाले से दो बातें करना चाहता हूँ। अरशद शरीफ, ये हम सब जानते हैं कि जितने बड़े सहाफ़ी थे और उसका कोई इंटरनेशनली अब लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, हम सब रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, वो उससे बड़े इंसान भी थे।
اور وہ بہت بڑا ہیومن بینگ تھا جس کو جو اس کے قریب تھے، ساتھی تھے، پرسنلی جو جانتے تھے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ جتنا بڑا صحافی تھا، جو کہ ابھی تک آپ میئر نہیں کر سکتے، کیونکہ جو اس نے اپنی زندگی میں جو بطور صحافی کام کر دیے ہیں وہ شاید عام صحافی کی وہاں ہمت نہیں پڑتی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا بڑا ہی انسان تھا، خوبصورت ہیومن بینگ. غصے میں بھی بہت غصہ ان کو بہت آتا نہیں تھا، لیکن جب آتا تھا تو وہ کسی کی نہیں سنتے تھے، ضدی بھی تھے، اور پھر اتنے بڑے انسان تھے کہ معاف کرنے میں بہت دل کھول کر معاف کر دیتے تھے، کسی کے ساتھ میل نہیں رکھتے تھے دل میں. جس پہ غصہ آتا تھا اس کے اوپر پورا غصہ اتار دیتے تھے، اور جب معاف کرنے پہ آتے تھے تو دل کھول کر معاف کر دیتے تھے. اور یہی ایک بڑے انسان کی نشانی ہے، اور کسی پریشر یا کسی کہنے پہ نہیں، جو صاف، کیونکہ وہ منافق قطعی نہیں تھے، جو صاف دل تھا ان کا اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرتے تھے، صاف صفائی سے. جب غصہ کرتے تھے تو جینوئن بات پہ غصہ کرتے تھے، اور جب معافی دیتے تو جینوئنلی دل سے معاف کرتے تھے، چاہے کسی نے کتنا بڑا بھی نقصان پہنچایا ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کسی پر غصہ کرنے سے کسی کا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے، یا ارشد شریف کو کسی کو معاف کرنے سے کسی کا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے. شاید یہ باتیں ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں ان کے پروفیشنل کیریئر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میں یہ ان کے معاف کرنے، یہ جو انصاف ان کو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو ان کی والدہ کو انصاف ملنا ہے، وہ ان کے بچوں کو انصاف ملنا ہے، وہ ان کی بیوہ کو انصاف ملنا ہے. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی زندہ رہتے ہوئے جو کام کیے، اس میں کسی کو کیا فائدہ یا کیا نقصان، اس سے میرا خیال ہے کہ اب کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جتنا بڑا وہ صحافی تھا اس سے بڑا وہ انسان بھی تھا، اور وہ بہت سوچ سمجھ کر تمام فیصلے کرتے تھے. اگر کہیں پہ کوئی غصہ بھی کرتے تھے تو اس کی کوئی بہت لاجیکل ریزن ہوتی تھی، اور جب وہ معاف کرتے تھے تو اس کا بھی وہ بہت سوچ سمجھ کر معاف کرتے تھے اور دل کھول کر معاف کرتے تھے. تو اگر ان کے معاف کرنے سے یا ان کے کسی کے ان کی جانب سے کسی پر غصہ کرنے سے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس حوالے سے یہ باتیں آج یاد رکھنی چاہیے. ہمیں ایک چیز یاد رکھنی ہے، یقیناً جن کے ساتھ انہوں نے غصہ کیا اور انہی سے اگر انہوں نے معافی مانگ لی تو انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا اس وقت. تو ہم آج کس طرح ان کو اس پیڈسٹل پہ جج کریں کہ جی وہ کیوں غصہ کرتے تھے، وہ معاف کر دیتے تھے اور اس سے مجھے نقصان ہو جاتا تھا. تو معذرت سے یہی دو باتیں میں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ارشد شریف کا ہم پر بہت قرض ہے، اور وہ ہم یہی باتیں کر کے اتار سکتے ہیں کہ وہ جتنا بڑا صحافی تھا اس سے بڑا وہ انسان تھا. جی امجد خان نیازی صاحب، ذرا لانگ مارچ کی طرف چل. معذرت سے میں کچھ یہ بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ارشد شریف جتنا بڑا آپ بھی جانتے ہیں تو اس پر میں نے بات کی. لیکن مجھے بتا دیں اب یہ کیا معاملات ہیں، مذاکرات، بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے یا کہیں اور کوئی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بھائی، جیسا آپ کا رشتہ تھا ارشد بھائی سے، میرا بھی ذاتی تعلق تھا والد صاحب سے لے کے ان کی ڈیتھ تک، اور ابھی اس سے بھی آگے چلا گیا ہے. وہ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا گریٹ انسان تھا. کبھی کبھی ہم اس کو ہم دوست تھے تو کھانے پہ بلاتے تھے تو اکثر وہ کہتا تھا کہ آپ نے بلایا ہے، بل میں دوں گا. تو میں اس کے ساتھ ایک ہمارا مطلب بھائی چارہ تھا، رشتہ تھا، اور ہمارے میں یہ بڑی لڑائی چلتی رہتی. وہ گریٹ انسان تھا، اور پھر اس میں جو وسعت تھی، اس کے دماغ کی جو پرواز تھی نا، وہ بھی بڑی، اور بڑی وہ کام کی باتیں کرتا تھا اور لگی لپٹی بھی نہیں رکھتا تھا. مجھے وہ اکثر بات ہے کہ کمزوریوں کے بارے، کوتاہیوں کے بارے، اچھائیوں کے بارے وہ بڑی بے لاگ تبصرے کرتا تھا. تو یقیناً اس کے اندر جو کوالٹیز تھی کہ وہ کسی کی اس میں انا نہیں تھی، اس میں ضد نہیں تھی. میں نے جو دیکھا ہے، ہاں اس میں جو حقیقت پسندانہ گفتگو ہوتی تھی وہ
کمال تھی اور اس کا تجزیہ بھی بڑھتا. ہم بڑی لمبی چوبی 2-3 4 گھنٹے ہم ڈیبیٹ کیا کرتے تھے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. انشاءاللہ آمین. تعالیٰ اللہ آمین. تعالیٰ حق کرے گا اور اس کے قاتل سامنے آئیں گے انشاءاللہ. اور جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے وہ غرقاب ہوں گے. یہ بھی یاد رکھنا. اس بالکل. کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اندھیر نہیں. بالکل. انشاءاللہ خیر ہوگی. یہ ہمیں پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انال حق ہے. تو دوسری بات جو آپ نے اگلا سوال کیا ہے کہ ضمیر بھائی اس وقت وہ کوریڈور جن کے پاس پاور ہے ان کو بیک ڈور چینل سے بھی یہی میسج دیا ہے ہم نے اور آج پبلک کے سامنے بھی وہی میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے فوری طور پہ الیکشن ہو جائے. کیونکہ اگر آپ نے ایک بڑے فیصلے کرنے ہیں اکانومی کے لحاظ سے, آپ نے بڑے فیصلے کرنے حکومت کی چلانے کے حوالے سے, تو اگر پاکستان کے اندر یہ نہیں ہوگا اور پھر جزا اور سزا کا جو عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا, یہ ملک اگر رول آف لا کے نیچے نہ چلا تو میں سمجھتا ہوں کہ بنانا ریپبلک بن جائے گا. پھر پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے آؤٹ سائڈ پاکستان وہ شاید اتنی کریڈیبل نہ رہے. کیونکہ آج سب سے بڑا جو سوال ہے کہ کیا پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے, کیا آج آپ کی پارلیمنٹ ایک سوورن ہے. تو اگر ہم نے حقیقی طور پہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں اس طرح بڑھنا ہوگا, ہمیں بڑے فیصلے کرنے ہوں گے اور یہ بڑے فیصلے تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ول آف دی پیپل اور وش آف دی پیپل اس پارلیمنٹ کے اندر ہوگی. آج آپ دیکھیں کہ ایک سائفر کے نتیجے میں گورنمنٹ وجود میں آتی ہے تو کوسچن مارک ہے, ہم سب پہ ایز اے پاکستانی کوسچن مارک ہے. مجھے بتائیں آج پوری پاکستانی ایک طرف کھڑی ہے, مگر آپ دیکھیں جہاں بھی الیکشن ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان اسمبلی نہیں جائے گا, لیکن پھر بھی وہ ساری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک حقیقی تبدیلی آئے گی, حقیقی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. اچھا چلیں جی. رانا احسان افضل صاحب, اطلاعات آ رہی تھیں کہ جی وہ پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ جی میرے پاس پیغام بھجوایا. کرنا چاہوں گا جی ضمیر بھائی, جی جی ضمیر بھائی ہم اسی لیے نا ہم چاہ رہے ہیں کہ بیلٹ کے ذریعے ایک سافٹ انقلاب آئے. اگر لوگ سڑکوں پہ ہیں, اگر ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات ہو جائیں, کیونکہ پاکستان ایک 22-23 کروڑ عوام کا ملک. اللہ رحم کرے جی. بالکل بالکل. تو پھر امجد خان نیازی صاحب کیا مذائقہ ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر بات کر لی جائے, اور جو اب پردے سے ہٹ کر آگے سامنے آ گئے ہیں اور وہ مطلب یقیناً بالکل اے پولیٹیکل ہیں, ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر وہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے اس طرح آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھا دیں. عمران خان صاحب نہیں بیٹھتے یا کوئی اور, تو عمران خان صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے بات کرنی ہوگی تو ان سے کر لوں گا, تو وہ تمام لوگ بیٹھ جائیں ٹیبل پر بیٹھ کر. یہ کیا سڑکوں پر کہاں پہ فیصلے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے سڑکوں پر. اس کا بھی بات جواب دے دیجئے گا. پہلے میں ذرا رانا احسان صاحب کی طرف جاؤں گا. ضمیر بھائی ان کے پاس اگر اختیار ہوتے تو ہم ان کے پاس ضرور بیٹھتے. یہ تو خود کٹ پتلی ہیں, نہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ ہوا میں. میں جہاں پہ آپ بااختیار لوگوں کو سمجھ رہے ہیں, اگر وہ کوئی میڈیٹ کروا دیں کہ جی چلیں سب بیٹھ جائیں اور معاملات بہتر کر لیں, اس پہ میں بات کر رہا تھا. رانا احسان افضل صاحب, پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی میرے تک پیغام بھجوایا ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی لے کے آیا ہے پیغام کہ جی یہ مطلب معاملات بہتر کر لیں, آرمی چیف کی تعیناتی, اس پر آپ لوگوں کی طرف سے ری ایکشن بھی آ گیا, الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. مذاکرات کہیں پہ کوئی ہو رہے ہیں, کوشش ہے حکومت کی طرف سے, کوئی باقاعدہ کمیٹی ابھی تک کسی نے اپروچ کیا ہے؟ پرویز الہی صاحب کے متعلق اطلاعات آ رہی ہیں, وہ میں امجد صاحب سے بھی پوچھوں گا بعد میں, کہ وہ شاید کہیں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ ان مذاکرات کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا اور ہم یہ سڑکوں سے اٹھ کر ٹیبل پہ آ جائیں اور پھر اس کے بعد بیلٹ کی طرف چلے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ ارلی الیکشن کرا دیں,
اس کی بیسس یہ کیا بتاتے ہیں؟ بیسس یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک عالمی سازش کے ذریعے حکومت آئی، اس لیے آپ الیکشن جو ہے وہ کرا دیں. تو عالمی سازش جو ہے وہ تو ایکسپوز ہو چکی ہے نا. وہ کیسے ایکسپوز ہوگی؟ آڈیو لیکس میں ایکسپوز ہوگی. جس طرح صدر عارف الوی نے بھی اس کو رد کر دیا، اور پھر آپ کی جو ایجنسیز ہیں جنہوں نے عالمی سازش کو ڈیل کرنا ہوتا ہے یا اس کو روکنا ہوتا ہے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ سائفر ڈرامہ ہے. تو وہ چیز تو سائڈ پہ ہوگی. اب کس بیسس پہ جو ہے وہ ارلی الیکشن کرائیں؟ کیا ارلی الیکشن ہم اس لیے کرائیں کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ بڑے پاپولر ہیں کہ یہ چند ضمنی الیکشن جیت گئے؟ چلیں اس کو بھی مان لیتے ہیں. تو ضمنی الیکشن تو ہم بھی جیت رہے تھے جب یہ حکومت میں تھے، اور ہماری بھی ڈیمانڈ تھی کہ الیکشن کرا دیں. تو کیا انہوں نے الیکشن کرا دیا؟ نہیں کرایا الیکشن. تو اب کیوں الیکشن ہو جائے ان کی اس ڈیمانڈ کے اوپر؟ دوسری ڈیمانڈ کیا ہے؟ دوسری ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تقرری ہے اس کو ڈیلے کر دیں کیونکہ یہ چور ہیں. تو چور تو آپ بھی ثابت ہوئے ہیں، آپ نے توشہ خانہ کے اندر بھی کرپٹ پریکٹسز کی، آپ نے فارن فنڈنگ بھی کیا. تو اب یہ جو معاملات ہیں یہ کس بیسس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جلدی کرا دیں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی کہ اگر ان کی اس بیسس کو مان لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مذاکرات ہو جائیں جی، یہ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں، اور جن کو یہ کہہ رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ وہ ہمیں بھی بٹھا دیتی ہے، ان دونوں کی بھی بٹھا دیتی ہے، اور ہم مان جاتے ہیں کہ جی الیکشن جلدی کرا دیں. تو پھر اگلی دفعہ جب یہ کوئی اور حکومت آتی ہے پھر اپوزیشن کہے کہ بھئی ٹیبل پہ بٹھا دیں اور الیکشن کرا دیں. تو کیا ہم نے ملک کے آئین کو جو ہے وہ کوڑے کے ٹوکرے میں پھینک دی ہے؟ اور کیا اب جو ہے الیکشن کا جو ذمہ داری ہے وہ کیا یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ انہوں نے کرانے ہیں الیکشن؟ تو میں تو اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اس پوری کنورسیشن کو ریجیکٹ کرتا ہوں. آپ کا جو آئین ہے وہ سپریم ہے. آئین آپ کا کہتا ہے کہ یہ اگست 2023 میں جو ہے وہ حکومت مدت ختم ہوگی، اس کے 60 دن بعد الیکشن ہونے جو اکتوبر بنتے ہیں. تو اب دیکھیں یہ پورا جو ڈرامہ رچایا جا رہا ہے یہ کس لیے رچایا جا رہا ہے؟ 10 مہینے کی حکومت رہ گئی ہے. 10 مہینے میں اگر ہم کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں ان کی بات، 8 مہینے میں حکومت جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے، 2 مہینے پہلے چھوڑ دیتی ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اب ہم نے حکومت لی ہے، ہم نے حکومت لے کے ایک آئینی طریقے سے لیے نو کانفیڈنس کے ذریعے، اور اس کے بعد ہم نے اس ملک کو سٹیبلائز کیا ہے، دیوالیے پن سے بچایا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ مہنگائی کی سب کچھ ہوا، ان کا معاشی گند ہم نے صاف کیا. اب کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں جو ہے ان جو مشکل فیصلے ہم سٹیبلٹی کی طرف لے کے جائیں، عوام کو ریلیف دیں، جتنا ٹائم پڑا ہے اس کے اندر بہتری لے کے آئیں؟ ہمارا حق ہے، ہم اس حق کو جو ہے وہ ویل کریں گے. لیکن رانا احسان افضل صاحب، آپ لوگوں کے پاس کوئی اطلاعات ہیں کہیں پہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ میرا بیسک اب اس پہ آ جائیں جی. اب مذاکرات کی جہاں بات آتی ہے، عمران خان نے تو کہا اس نے ہمارے سے بات نہیں کری. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس ادارے کا کوئی کام نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ کا تعین کرنا، یہ ان سے بات کر رہے ہیں، ہمارے سے تو نہیں بات ہو رہی. انہوں نے رد کر دی وہ کمیٹی. تو وہ ان کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے رول کو بھی مسترد کرتے ہیں. تو پھر پرویز الہی صاحب کس سے مذاکرات کر رہے ہیں؟ کوئی ڈینائل نہیں آیا اس خبر کا ابھی تک کہ پرویز الہی صاحب کہیں پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مقتدرہ سے ہو رہے ہیں یا آپ لوگوں سے ہو رہے ہیں یا کسی اور سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری تو وہ کمیٹی جو بنی ہے کوئی مذاکراتی کمیٹی ہے، اسی کے ساتھ پھر ہو رہے ہوں گے. وہ تو کمیٹی بنی تھی لانگ مارچ کی اوور سائٹ کے لیے، کہ دیکھنے کے لیے کہ لانگ مارچ، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنے گی تو وہ مذاکرات تو نہیں کر سکتی جہاں پہ وہ فتنے کا لفظ استعمال کریں گے کہ اس کو وہیں پہ ختم. نہیں دیکھیں ضمیر صاحب، آج آپ ٹویٹ پڑھے عمران خان صاحب کا، انہوں نے کہا 2 آپشن ہیں، یا الیکشنز یا آپ کو خون ریزی کے لیے تیار ہو جائیں. تو جب ایک لیڈر کہے گا خون ریزی کے لیے آپ تیار ہو جائیں، تو پھر مجھے بتائیں آپ کے انٹیریئر منسٹر کے پاس کیا آپشن؟ کوئی آپشن ہے تو مجھے بتائیں. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے بھی کہا جا رہا ہے وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ناظر ہوں گے تو پھر امجد خان نیازی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر پرویز الہی صاحب کوشش کرتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی ان کی بات سننے کو تیار ہوگی؟ کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہت بڑی 2014 میں بھی دیکھ لیا 126 دن کا دھرنا، اور پھر ایک مطلب وہاں پہ جو پی ٹی وی کا واقعہ ہوا، اور بہت سارے بہت آنسو گیس بھی چلی. 25 مئی بھی ہم نے دیکھ لیا. الٹیمیٹلی وڈ سینیٹی پریویل؟ یہ ہمارا سوال ہوگا بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک امجد نیائی صاحب. ایک تو چوئی پرویز الہی صاحب کی جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ کہیں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کوئی ڈائیلاگ ہو رہا ہے, تو کیا پی ٹی آئی اس کو اون کرے گی؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے یہ اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ نواز شریف چور ہے, زرداری چور ہے, وہ چور ہے, یہ چور ہے. اور مطلب تو اپنے 26 سال جو وہ کہتے ہیں, جو ساری اسٹرگل ہے ہم نے دیکھی حکومت میں آنے سے پہلے 22 سال اور پھر 4 سال, تو وہ اب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں ڈال دیا. تو جب اسٹیبلشمنٹ ان کو کچھ اور لوگوں کے متعلق بھی بتا رہی تھی, خاص طور پر اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب بزدار صاحب کے متعلق مبینہ طور پر ہماری اطلاعات یہ تھیں, تو اس وقت وہ اس پر نہیں انہوں نے بات مانی ان کی؟ ضمیر پہلی بات تو یہ میں نے کہا کہ پاور کوریڈور کے اندر مذاکرات بالکل ہم کر رہے ہیں, لیکن ان کا ایک ہی نقطہ ہے کہ پاکستان کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کی راہ ہموار کی جائے اور ڈیٹ آ جائے. صحیح. اور پاکستان کے اندر چونکہ ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے کہ انتخابات کنٹروورشل رہے ہیں, ایک اگر حکومت بناتا ہے تو دوسرا کہتا ہے یہ رگڈ ہے, یہ سلیکٹڈ ہے, تو ہم نے کہا ہے کہ نہیں, اب ایسا الیکشن ہونا چاہیے جو پاکستان کے اندر واقعتاً ایک ایسی پارلیمنٹ وجود میں آئے جو فیڈریشن کو ریپرزینٹ کر سکے اور وہ اپنے آپ کو یہ کہلوانے میں حق سمجھے کہ میں تو ایک پورے ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ حکومت میں آیا ہوں, پھر اس کو حکومت بھی دی جائے. وہ صرف اور صرف کٹ پتلی نہ ہو بلکہ وہ حکومت بھی کرے, کیونکہ جو الیکٹڈ ہوتا ہے اس کو الیکٹڈ ہی ہونا چاہیے. پھر اس کو کانسپریسیز کے ذریعے جو ہے اس کی گورنمنٹ کو انسٹیبل نہ کیا جائے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا آپ کا یہ کہنا بالکل عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ بالکل درست ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بتایا گیا اور اس کے اوپر میرے سے بات چیت ہوتی رہی تو میں نے ہمیشہ اسی کو بالکل اون بھی کیا, اور پھر جب تحقیقات ہوئی تو وہی بات سچ ثابت ہوئی کہ چاہے ٹی ٹیز کا معاملہ ہو, چاہے آپ نے دیکھا پاناما کا جو ایشو آیا وہ انٹرنیشنل تھا, اور اس کے بعد جو سر محل تھا وہ ہم نے خود لے کے نہیں آئے, دنیا نے دیکھا, اور کئی اور دبئی ٹاورز تھے, ابھی بہت سارے جو مقتول چپڑاسی جس طرح چلا گیا, تو یہ حقائق تو آپ کے سامنے ہے. سیکنڈلی آپ نے بزدار صاحب کی بات کی, جب بھی بات کی گئی وہ اگر کوئی ناراضگی والا ایشو تھا تو مجھے نہیں معلوم, کیونکہ ابھی تک کوئی بھی کیس نہ نیب نے نہ اینٹی کرپشن نے بزدار صاحب کے خلاف ایسا ثابت کیا ہو جس میں بزدار صاحب نے کوئی کرپشن کی ہو. تو آپ بتا دیں کہ کہاں پہ تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو جب بھی کچھ کہا گیا تو انہوں نے ذاتی طور پر انویسٹیگیشنز کی اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا, مطلب سنتے تھے وہ, لیکن زمین بھائی بات سنے نا, ہمیشہ بات جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ نہیں جایا جاتا. ہمیشہ اس کے لیے جب چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, جب وہ ایگزیکٹو کا جس کو آفس آف دا پروفٹ کہا جاتا ہے, آپ ضمیر صاحب سمجھتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہے, اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کے ہر ایک شعبے کے اندر ہونے والے پرابلمز, کرپشنز یا جواب رولز دے کے وہی ہوگا. مطابق کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو اس کو دیکھنا وہی ہوگا. صحیح. لیکن اب مجھے بتائیں کہ ابھی جو جس طرح کی جس ٹویٹ کا حوالہ دیا رانا احسان افضل صاحب نے, یہ تو بہت سخت لائن ہے. جو فیصل واڈا کہہ چکے ہیں کہ خون خرابہ ہو سکتا ہے, پھر اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ صرف 2 ہی آپشنز ہیں, تو اور ان میں سے ایک خون ریزی ہے, خون خرابہ ہے, اور دوسرا الیکشن ہے. فیصل واڈا صاحب کی کون جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ ان کو کہاں سے آ رہی ہے. اب یہ گھسے پٹے ڈائلاگ ہے جو فلم چڑھنے سے پہلے جو ہے وہ فلاپ ہو گئی ہے, تو اسے ایک تو کچھ نہیں ہونے والا. کوئی فلم کو صحیح بناتے, اسکرپٹ بھی کوئی صحیح طرح کا بناتے, باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے. نیائی صاحب چلیں ایک چیز بتا دیں, آپ نے کہا پاورفل کوریڈورز میں مذاکرات تو ہوتے رہتے ہیں, لیکن پوائنٹ صرف ایک ہی ہے کہ فوری طور پر صاف شفاف الیکشنز اور ان کی کوئی تاریخ. آپ کو تاریخ مل جاتی ہے مارچ, اپریل, مئی کی,
تو دیٹ وڈ بی گڈ انف. اور دوسرا جب عمران خان صاحب ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو ان سے کہیں بھی بات مانیں گے کس طرح؟ ان کا باقاعدہ کنٹینر پر چڑھ کر نام لے رہے ہیں. ہمیشہ ضمیر حیدر آپ کو بھی پتا ہے کہ جب کمٹمنٹس قوم کے سامنے ہم نے کوئی بیک ڈور میں نہیں کی, ہم نے یہ چیزیں قوم کے سامنے آج بھی رکھ رہے ہیں. صحیح, ٹھیک. ہمیں پتا ہے کہ آج عوام کس پوائنٹ تک کھڑی ہے اور عوام آپ بھی سمجھ رہے ہیں صحیح کس پوائنٹ سے آگے جا چکی ہے. آج پاکستان کے اندر تمام ہونے والے ضمنی الیکشن کیوں ہار رہی ہے گورنمنٹ؟ صحیح, بالکل صحیح. رانا احسان افضل صاحب, کراؤڈ ملٹی پلائی ہوتا جا رہا ہے. میرا یہ خیال تھا ذاتی کہ فرائیڈے کو شروع ہوا ہے تو فرائیڈے سے ایکچولی ویکنڈ شروع ہوا تو لوگ یقیناً سنڈے کی رات تک ایک بہت دنیا رہے گی, اور منڈے کو کیونکہ ورکنگ ڈے ہے تو لوگ شاید تھن آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے, اور یہ نظر ایسا آ رہا ہے کہ شاید بائی دا ٹائم یہ اسلام آباد پہنچیں گے تو ساؤتھ پنجاب سے جو قافلہ چل رہا ہے, جو دیگر اور شہروں سے, تو یہ پھر لاکھوں میں بات اگر چلی گئی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پتہ نہیں کہاں ملٹی پلائی ہو رہا ہے, مجھے تو ملٹی پلائی ہوتا نہیں نظر آ رہا. یہ آپ ویژول دیکھ لیں ہماری اسکرین پر. نہیں, دیکھیں جو یہ لانگ مارچ ہے نا, یہ 4 گھنٹے کا شو بن گیا دن کے اندر. یہ 4 گھنٹے لانگ مارچ ہوتے ہیں, پھر 7-8 بجے کہتے ہیں جی اب ختم ہو گیا, اب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اور پھر یہ پورا یہ زیادہ سے زیادہ اس کا جو کہہ لیں لینتھ یا ڈایا میٹر ہے وہ 1-1.5 کلومیٹر کے اندر اندر ہے. باقی شہر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ جو ملک ہے یہ 1500 کلومیٹر لمبائی کا ملک ہے, اور اس کی چوڑائی بھی جو ہے وہ 500-600 کلومیٹر کی ہے. تو یہ اگر اس طرح سے انقلاب, یہ اگر اس کو انقلاب کہتے ہیں تو آئی ایم سوری ٹو سے کچھ نہیں ہونے لگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح آپ چند 100 یا 1000 لوگوں کو, یا چلے مان لیتے ہیں کچھ لاکھ لوگ بھی اگر یہ لے آتے ہیں, آپ آ کے اپنی جو ہے وہ مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرا سکتے. اگر ریاست اتنی کمزور ہو جائے تو یہ پورا نظام جو ہے وہ نہیں چل سکتا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں کچھ نہیں ہونے لگا. یہ اپنے آپ کو کارنر کر رہے ہیں. یہ وہاں اگر اسلام آباد پہنچ جائیں گے پھر ان سے وہاں بندے نہیں روکے جائیں گے. بندوں نے جو ہے وہ 24 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ایک بندہ چل سکتا ہے. اس کے بعد جو فیصل آباد سے بندہ نکلا ہے اس نے 24 گھنٹے کے بعد اپنے گھر واپس جانا ہے. جو لاہور سے نکلا ہے اس نے بھی جانا ہے. پھر پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں رہنے کے لیے. تو یہ میکسیمم اگر وہاں آ بھی جاتے ہیں, اگر ان کو ہم انٹر ہونے کی اجازت نہیں دیں گے, یہ 24 سے 48 گھنٹے کی مار ہے. ساروں نے آگے پیچھے ہو جانا ہے. نہ طاہر القادری صاحب موجود ہیں جس طرح پچھلی دفعہ موجود تھے وہاں, وہ لوگوں کو وہاں رکھی چھوڑا. نہ وہ والا ماحول ہے کہ پیچھے سے جو ہے وہ منوورنگ ہو رہی ہے, اسپانسر ہوا ہوا ہے اور کوئی ایجنڈا ہے. اور نہ جو ہے وہ 40 کے 40 جو نیوز چینلز ہیں وہ 24 گھنٹے ان کی خالی کرسیاں نہیں دکھا رہے لیکن وہ سٹیج کو دکھا رہے ہیں. تو ماحول بڑا مختلف ہے. یہ اس طریقے سے یہ کچھ نہیں ہونے لگا. عوام کو پتا ہے کہ یہ ایک جھوٹے بیانیے کے اوپر الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں. پھر سب سمجھتے ہیں کہ بھئی چیف آف آرمی سٹاف کے اندر اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے. تیسرا جو ہے یہ کوئی ان کی پرفارمنس نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا, آئیں ویلکم. اگر پرامن ہوا تو ان کو جگہ بھی دے دیں گے سائڈ پہ آگے پیچھے, جس طرح مولانا فضل الرحمان کو دی, وہ جگہ پہ آ کے بیٹھ جائیں, بے شک مہینہ گزار دیں ادھر, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بعد میں سیونگ چاہیے ہوگی, اور پھر یہ رستہ ڈھونڈیں گے کہ اب ہم کیا کریں. پھر یہ جس طرح آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے, یہ فرسٹریشن ہی ہے نا, 2 چیزیں کہہ دی کہ خون ریزی ہوگی یا پھر آپ الیکشن کرا دیں. پھر یہ روز ٹی وی پہ آ کے جس طرح پہلے یہ کہتے تھے اب میں جو ہے وہ بل پھاڑ رہا ہوں, اب میں ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیج رہا ہوں, اب میں یہ کر رہا ہوں. پھر ان کو کہیں کوئی رستہ چاہیے ہوگا کہ اب یہاں سے ہم نکل کیسے جائیں. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بریک کی طرف جاؤں گا. بریک آ کر اس پر مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کوئی مڈل گراؤنڈ کسی طرح کچھ ڈھونڈا جائے, کیونکہ جو حالات ہیں, سیلاب کی صورتحال ہے, معیشت کا جو صورتحال ہے, اس تمام صورتحال میں کہ کوئی کسی طرح کسی کے کہنے پہ, جس طرح امجد نیازی صاحب نے کہا کہ یقیناً پاور کوریڈورز میں بات چیت ہوتی رہتی ہے, مذاکرات ہوتے ہیں, لیکن اس میں کچھ لچک دونوں سائیڈوں سے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی, اور ریسٹرین, بیان بازی اور سخت جملوں پر تھوڑا سا اگر قابو پائیں تو معاملات بہتر طریقے سے چل سکتے ہیں. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو اور 5-6 مہینے کے بعد کی کوئی تاریخ بھی مل جائے. تو ذرا حوصلہ صبر سب سے امپورٹنٹ ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک.
امجد خان نیازی صاحب یہ چیزیں ہیں لیکن ریسٹرین کیوں نہیں ہے؟ مطلب تھوڑا سا ذرا اگر شائستہ زبان استعمال کر لی جائے، اگر معاملات کہیں ٹیبل پہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پاورفل کوریڈورز میں بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر جو پبلک کے سامنے جو لینگویج ہے اس پر بھی تھوڑا سا مطلب میں ایک طرف نہیں کہہ رہا، میں تمام سائٹس پہ کہہ رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں یا اور لوگ ہوں، پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں میں سے جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے، اور میں تو اب کہوں گا کہ جو تھرڈ سٹیک ہولڈر جس کو عمران خان صاحب نے بنا دیا ہے ان کی طرف سے بھی، اگر مطلب تینوں سائٹس پہ ریسٹرین ہو تو بات چیت بہتر انداز میں ہو سکتی ہے۔ ضمیر حیدر، بیسیکلی بات وہی ہے کہ ہمارا سامنے بھی وہی ہے، بیک ڈور چینل میں بھی وہی ہے. ہم سے یہ کام نہیں ہوتا کہ ہم چیری بلاسم کی طرح ڈگی میں بیٹھ کے جائیں. اگر ہم ڈگی میں بیٹھ کے جاتے تو ہماری پوزیشن ذرا مختلف ہوتی، لیکن ہم جو ہے نا وہ چونکہ سچ کہتے ہیں، اور سچ جو ہے نا وہ لوگوں کو ذرا کڑوا لگتا ہے، اور کڑواہٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں استقامت ہوتی ہے، ایک نظریہ ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے. وہاں پہ کوئی این آر او، کوئی کیسز کی معافی نہیں ہے. وہاں پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، پاکستان کی سوورنٹی، رول آف لا. بس اتنا ہی ہماری ڈیمانڈ ہے. ہمارا کوئی یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی اپنے کیسز چھڑوانے ہیں، یا ہم نے کوئی اپنے لیے جو ہے وہ معافی نامہ دلوانے کے مائی باپ معاف کر دے، ہمیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو 2-4 کھا گئے تو کیا بات ہے. تو ہمارا یہ ایجنڈا نہیں ہے. ہمارا وہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پاکستان کے اپنے مفاد میں ہو، پاکستان کی جو پالیسیز ہوں وہ پاکستان کے لیے ہوں، بس سمپل. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بند کمروں میں 4 بندے بیٹھ کر فیصلہ نہ کریں، عوام فیصلہ کرے، فورن ڈکٹیشن سے فیصلے نہ ہوں، پاکستان فیصلہ کرے. رانا احسان افضل صاحب، چلیں عمران خان صاحب تو اب اس وقت کنٹینر پہ ہیں نا، وہ تو چڑھے ہوئے کنٹینر پہ، اور ان کے سامنے ایک جمع غفیر ہے دنیا کا، اور وہ تو پھر جس طرح بات کر رہے ہیں، آپ لوگ تھوڑا سا ریسٹرین کر لیں. حکومت میں ہیں آپ لوگ، وفاقی حکومت ہے آپ کے پاس. جو ڈگی والی سٹوری ہے نا، یہ ٹوٹل 100% جھوٹ ہے. یہی کمال ہے. اچھا، مجھے معلوم تھا آپ یہ بات کریں گے. کوئکلی میں بتاتا چلوں، 8 بجے کے پروگرام میں، ہمارے آج ریاست اور عوام کے پروگرام میں اعجاز الحق صاحب لنڈن سے شامل تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں آج بھی اپنی بات پہ سٹینڈ کرتا ہوں. اگر کسی کو کوئی اس میں ایشو ہے تو میرے ساتھ آ کے باقاعدہ ڈائیلاگ کر لے، مذاکرات کر لے، میرے سامنے بیٹھ جائے اور مجھے جھوٹا ڈکلیئر کر دے. جی رانا صاحب. نہیں، یہ جھوٹ ہے. وہ پروف کریں نا کیسے گئے تھے ڈگی میں. کیا وہ ڈگیاں چیک کر رہے تھے وہاں گیٹ پہ کھڑے؟ یہ مفروضہ چھوڑ کے آپ جو ہے وہ جو مرضی بولتے ہیں. پاکستان میں اصل میں مسئلہ یہ ڈیفیمیشن لا جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. آپ جو مرضی کہہ دیں، ایوری تھنگ گوز، کوئی آپ کو جو ہے وہ پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا، اب آپ کا جو سوال آ گیا کہ ریسٹرین جو ہے وہ ہم کر لیں، تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کیا تو انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا ہے، جن کی آڈیو لیک کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ یہ اسلحہ جمع کر کے لا رہے ہیں. کیا تو عمران خان نے، جو کہتا ہے میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، سنبھالا نہیں جائے گا، پھر ملک سری لنکا بن جائے گا، اب کہہ رہا ہے خون ریزی ہوگی. تو حکومت تو اپنی گورننس کر رہی ہے. ابھی کل آج قیادت جو ہے وہ میرے خیال ابھی کل جو ہے چائنا جا رہے ہیں سی پیک کو ریوائیو کرنے کے لیے. اس سے پہلے ہم سیلاب زدگان کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کریں گے. تو حکومت تو اپنا کام کر رہی ہے. ہم نے تو کسی کو کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے کہ جلسہ جلوس کرتے رہے ہیں. ابھی لانگ مارچ اتنا چل رہا ہے تو کر تو عمران خان رہا ہے. پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو عمران خان پھیلا رہا ہے. ملک میں انتشار تو عمران خان پھیلا رہا ہے. اداروں کو اٹیک کر رہا ہے عمران خان. میر جعفر، میر صادق کہہ رہا ہے، اور پھر ان کی کہہ لیں کہ ایسا اب ارشد شریف شہید کی جو ہے وہ وفات پہ سیاست کس نے کی؟ عمران خان نے کی. عمران خان نے ایسا تاثر پورے ملک میں کریٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے، خدا نہ خواستہ کہ یہ حکومت کا کوئی رول ہے اس کے اندر. جبکہ جو ایسے حقائق اور ایسے اشارے دینے سے ملک میں انتشار ہی پھیلے گا نا، ملک میں اداروں کی جو ہے وہ تسجیل ہوگی، ملک میں رانا ریاست صاحب کی اس تسجیل وقت ہوگی. پاور ہے آپ کے پاس، آپ کے پرائم منسٹر آل ٹائم پاورفل ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اور ابھی امجد خان نیازی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جہاں پہ پاور ہے وہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں.
دیکھیں میں پرائم منسٹر کا اسسٹنٹ ہوں اور میں پہلے فائنانس میں بھی کام کرتا رہا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں. الحمدللہ ملک ہم ہی چلا رہے ہیں اور ملک کے جو اہم ترین فیصلے وہ بھی ہم کر رہے ہیں, لیکن ان کی خواہشات ہیں کہ ان کے نیپی دوبارہ چینج ہونا شروع ہو جائے. ہم نے ان کو کہہ دیا اداروں کو کہ آپ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے سیاست میں, کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. چلیں اب ان کی خواہشات میں چاہتا ہوں کہ ان کو عادت ہوئی ہے نا, عادت پرانی عادت پھر وہ ختم نہیں ہوتی. رانا صاحب میں چاہتا ہوں ایک کوئک کمنٹ امجد نیائی صاحب سے بھی لے لوں. امجد نیائی صاحب اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ نیپی والی بات بھی غلط ہے, آپ کے چیف منسٹر نے یہ بات بولی ہوئی ہے جو پنجاب میں ہے. تو چلیں کیونکہ وہ میں نے اعجاز الحق صاحب کے اس میں ڈال دی ہے اور انہوں نے آج ہمارے پروگرام میں دوبارہ بولا کہ مجھ سے آ کے کوئی اس پہ مقابلہ کر لے, چیلنج کر لے. جی میری بات سنیں نا, ہم کہہ رہے ہیں نا الیکشن ہو جائے, وہاں پہ پتہ چل جائے کہ کن کی نیپی چینج ہوتی رہی ہے. الیکشن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج ہم نہیں بھاگ رہے, یہ بھاگ رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں آئیں الیکشن کی ڈیٹ دیں, الیکشن کرائے, قوم کس کو منتخب کرتی ہے. نہیں صاحب اگر کوئی ڈیٹ مل جاتی ہے تو کوئی ڈیٹ مل جاتی ہے فرض کریں اگلے 2-3 دنوں میں تو ٹھیک ہے, مطلب مارچ کی مل جائے, اپریل کی مل جائے, مئی کی. ہمیشہ جو مذاکرات میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر ماننا پڑتا ہے. اگر آپ فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں, نہیں لچک ہے, لچک ہے, مطلب تھوڑی بہت سوائے ایک ایجنڈا ایک ہی ہے, ایجنڈا ایک ہے لیکن اس میں لچک ہو سکتی ہے. ایجنڈا ایک ہے, لچک ہو سکتی ہے. مطلب دیکھو 10-15 دن کا فرق ہو سکتا ہے, زیادہ نہیں ہو سکتا. 10-15 دن کا کب سے, مارچ سے آگے یا مئی سے آگے؟ آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ہم تو بات ہی نہیں کر رہے الیکشن کی. مئی بہت دور ہے, بہت دور ہے, مئی بہت دور ہے, مئی دور ہے. رانا صاحب کوئکلی 30 سیکنڈ. دیکھیں ان کی خواہشات تو ملک نہیں چلنا, ان کی خواہشات پوری نہیں ہونی. یہ اپنے آپ کو انہوں نے سیاسی جو غلط چال چل رہی ہے, ان کی خواہش نہیں چلنی, بالکل صحیح. چلیں بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب اور امجد خان نیائی صاحب. ناظرین اب تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.